मीर साहब इजाजत हो तो मैं आपकी पढ़ाई में मुखलूस चंद बातें आपसे पूछूं। बड़ी खुशी से। आपने माशाल्लाह अब तक इस कदर किताबें लिखी, तर्जुमा की और तरतीब दी हैं कि इस पेशबहा खजीने में हम जैसे कम माया लोगों को तो बहुत कम ये याद है कि आपने सबसे पहले कौन सी किताब लिखी थी। तो ज़रा बराए करम ये बताइए कि आपकी सबसे पहली किताब कौन सी शाया हुई? सबसे पहली किताब मिर्ज़ा गालिब के सवाने हैं, जो सिर्फ जिसका नाम गालिब था, वो 1936 में शाया हुई थी। तो ये गालिब पर सबसे पहले किताब लिखने का ख्याल आपको कैसे आया? उसके असबाब खास थे, इसलिए कि वो 1934 में बीमार हो गया आशोब चश्म से। जी। आशोब चश्म की वजह से ये होता था कि मसलन अब आशोब हुआ, 2, 4, 10 दिन के बाद आराम हो गया, फिर 4 दिन आराम से गुजर गए, फिर उसके बाद दफतन आशोब हो गया। इस तरह 2 साल मेरे पहाड़ पर बसर हुए, 1934 और 1935। उस वक्त मेरे पास कोई किताब ऐसी नहीं थी ठोस जिसको हम मुताला कर सकता। मिर्ज़ा गालिब की किताबें फारसी और उर्दू की थी, वो पढ़ता रहा। जब मुझे कुछ इफाका होता था वो शुरू कर देता था और उसमें जा बजा निशान लगाता जाता था। पूरी किताबें पढ़ चुकने के बाद मेरे दिल पर पहली मरतबा ये असर हुआ कि मिर्ज़ा गालिब ने अपने हालात जितने किताबों में अपनी लिख दिए हैं, उससे ज़्यादा किसी के लिए कुछ मुहैया करना मुमकिन नहीं। वही हालात मैंने लिए और कुछ पस मंजर, कुछ पेश मंजर, कुछ तफसीलात मुरतब करके वो किताब इस तरह हुई। तो ये तहकीक का मादा आपके जहन में क्या विरसे में ही मिला है आपको? ये कह नहीं सकता, लेकिन हर हाल में जिस वक्त से मैंने पढ़ना लिखना शुरू किया, कोशिश यही थी कि हर चीज जो है उसकी कोई ना कोई हकीकी हैसियत दरियाफ्त करके मौकूम बुनियादों पर लिखा जाए, सरसरी तौर पर कोई चीज न लिखी जाए। नहीं तो ये आदत आपके अंदर माहौल की मुताबिकत से पैदा हुई कि ये आपकी मैं नहीं कह सकता किस तरह पैदा हुई। मेरे अपना पस मंजर कोई ऐसा इल्मी मीरास जिसको मैं कह सकूं नहीं था। मेरे वालिद पढ़े लिखे भी नहीं थे, छोटे से गांव में रहते थे जो जालंधर शहर से 5 मील के फासले पर था। लेकिन एक चीज बिल्कुल पक्की है कि बावजूद अनपढ़ होने के इब्तिदा से उन्हें बेहद ख्याल था कि मुझे आला से आला तालीम दिलाई जाए। उनके पास वसाइल अच्छे थे, अल्लाह की रहमत थी, इसलिए वो इस पर इसरार करते रहे कि जो कुछ भी हो सके मेरे लिए मुहैया किया जाए। लेकिन अफसोस इस बात का है कि मैं 7वीं जमात में पढ़ता था और मेरी उम्र उस वक्त 11 साल कुछ महीने की थी जब दफतन उनका इंतकाल हो गया। और उसके बाद उनका कोई अजीज और कोई भाई नहीं था, कोई बहन नहीं थी। तो मेरी वालदा और मेरे मामू को भी उन्होंने अपने बिस्तरे मर्ग पर वसीयत की, तो सिर्फ एक कि मेरे इस बच्चे को पढ़ाना। हालांकि मुझसे छोटी 2 बहनें थी और एक भाई था, उनके लिए कोई वसीयत उन्होंने नहीं की। वही वसीयत उनकी मेरी तालीम के मुतल्लिक मेरे आइज़ा के लिए, खुसूसन मेरी वालदा और मेरे मामू जान के लिए एक अहम फरीजा बन गई और उसी की वजह से मैं पढ़ गया। तो ये आपके वालिद साहब को आपसे इलाक़े खास क्या आपकी ज़हानत की बिना पे था? नहीं, उस वक्त मेरी ज़हानत यकीनन मैं शुरू में अच्छा खासा ज़हीन था, अब तो वैसा शायद नहीं ज़हीन भी नहीं हूँ। लेकिन हकीकत ये है कि खुदा जाने किस तरह उनके दिल पर यह असर था कि मुझे इस बच्चे को बहुत ज़्यादा पढ़ाना चाहिए। हत्ता कि वो तो कहते थे कि तुम 10वीं या BA कर लो तो मैं तुमको वलायत भेजूंगा, लेकिन वो को बेचारे उस वक्त डेथ हो गई कि मैं। अच्छा, आपने अपने BA करने का तज़किरा किया तो आपने बताया था कि आपने 1915 में BA पास किया था। बिल्कुल। और उसके बाद 1922 में आपने ज़मींदार में शमूलियत। हाँ, दरमियानी चीज जो है उसमें वो तज़ब्ज़ुब का दौर है जिसमें मैं 7 साल आप ये क्या करते रहे? 1915 से करता हूँ ना कि वो तज़ब्ज़ुब का दौर है जिसमें कि आया मैं ये चीज शुरू करूं या ना करूं, आया इसके लिए गुंजाइश है या नहीं है, और मुलाजमत भी करनी चाहिए। मुलाजमत अंग्रेजों के मातहत नहीं की जा सकती, लिहाजा किसी इस्लामी रियासत में जाकर मुलाजमत करना बेहतर होगा। चनांचे इस तरह मैं हैदराबाद पहुंचा और वहां हैदराबाद के मातहत एक रियासत जिसको वकारुल उमरा की पाएगा कहते हैं, 4 साल के करीब वहां मुलाजिम रहा। वहां से वापस आया तो फिर ये अखबार नवीसी शुरू हुई। और अखबार ज़मींदार के बाद आपने इनकलाब अपना पर्चा जारी किया अप्रैल 1927 में। जी, 1949 तक आप 1949 अक्टूबर 1949 तक अखबार नवीसी में रहा। अच्छा, ये तारीख और सीरत नवीसी खास तौर से आपका मजमून है और मेरा ख्याल है महबूब तरीन मजमून है दोनों के दोनों, तो इसकी तरफ आपकी तवज्जो खुसूसन इस तरह कि तारीख में बेशुमार ऐसी चीजें मिल जाती हैं जो इंसानों के लिए अच्छे गाइड का, अच्छे रहनुमा का, अच्छी हैसियत का, अच्छी परवरिश का बंदोबस्त कर सकती है।
مجھے شروع سے اس سے دلچسپی تھی، اور سیرت کی شکل میں تاریخ کو پیش کرنا حقیقت یہ ہے کہ جیسے کہ جاندار ایک شخصیت ہے، یہ ایک وجود ہے جس کو آپ پیش کر رہے ہیں، اگر وہ سیرت کی شکل میں نہ آئے تو اس کی حیثیت حقیقت میں بے جان بت کی ہوتی ہے۔ میرا اپنا شروع سے عقیدہ یہی تھا کہ اگر کوئی دعوت پھیلانی ہے، اگر کوئی تعلیم دنیا میں عام کرنی ہے تو اس کو زیادہ سے زیادہ بہتر طریقے پر پیش کرنے کی یہی صورت ہے کہ بڑے اچھے رنگ میں سیرت کی شکل میں پیش کیا جائے۔ یعنی آپ کا مطلب یہ ہے کہ تاریخ اور سیرت میں ایک رشتہ باہمی بھی ہے؟ قطعی طور پر، اس لیے کہ اگر تاریخ بغیر سیرت کے ہے تو بے جان ہے، اگر تاریخ سیرت کے ساتھ آتی ہے تو جاندار ہوگی، بہتر سے بہتر مثالیں آپ اس کے ذریعے سے پیش کر سکیں گے جو دلوں میں اتریں گی اور روح عمل پیدا کرے گی، اگر یہ نہ ہو تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اچھا، آپ تو تاریخ کے ماہر ہیں، کہا جاتا ہے کہ ہماری تاریخ خصوصاً برصغیر کی تاریخ کو انگریزوں نے بہت غلط سلط طریقے پہ پیش کیا ہے، تو اس کی تصحیح اور اس کے تمام لوازمات کو ٹھیک کرنے کے معاملے میں آپ کا کیا خیال؟ میں کہتا ہوں ضرور ہونی چاہیے اور بڑے اعلیٰ پیمانے پر اس کا انتظام ہونا چاہیے، لیکن افسوس کہ اس وقت تک اس کے لیے کوئی انتظام نہیں ہو سکا۔ لیکن نباز تو آپ ہیں؟ نہ، نباز تو میں ہوں، لیکن میری نبازی کس کام آ سکتی ہے اگر اس کے لیے وسائل مہیا نہ ہوں۔ آپ نے مثلا جس طرح سید احمد شہید پر کام کیا، 4 جلدوں پر مشتمل ہے آپ کی کتاب، آپ نے ان کی سیرت اور ان کی تحریک پر یہ مکمل اور جامع کتاب لکھی ہے۔ دیکھیے اس صورت میں یہ تو ہر حال میں آپ کو ماننا پڑے گا کہ میں نے 14 سال صرف کیے سید احمد شہید کی سیرت کے لیے مسالہ فراہم کرنے میں، اور اس کے بعد 2-2.5 سال میں وہ کتاب 4 جلدوں میں لکھی۔ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ ایک ایسی تحریک جس کے متعلق ہر قسم کی غلط فہمیاں اپنوں میں اور بیگانوں میں پھیلی ہوئی تھیں، وہ ساری کی ساری اس کے ذریعے سے زائل ہو گئی۔ میں اللہ کا بے حد شکر ادا کرتا ہوں کہ اس خدمت کے لیے جو بہت ہی بڑے آدمیوں کا کام تھا، مجھ ناچیز کو اتنا موقع ملا کہ میں اس کو پورا کر سکوں۔ اب یہ آپ کے سامنے ہے کہ وہ پوری موومنٹ، پوری تحریک جو ہے اس کی سرگزشت ابتدا سے لے کر یعنی بانی شخصیت سے لے کر اس کے آخر تک 1947 تک مرتب ہو چکی ہے۔ ایک طرح سے سوال اس ضمن میں ہے کہ یہ آخر آپ کو ترغیب کیسے ہوئی ہے سید احمد شہید کی تحریک؟ صرف اس لیے کہ میں نے ابتدا میں ان کا نام سنا تھا اور ان کو مجاہد پایا۔ مجاہد پانے کے بعد مجھے یہ بتایا گیا کہ یہ انگریزوں کے خلاف جہاد شروع کرنا چاہتے تھے، بس اس ایک چیز کو لے کر وہ میرے محبوب بن گئے، اور اپنی پورے 14 سال ان کی سیرت کے مختلف وسائل جو تھے، مختلف مآخذ، مختلف کتابیں جہاں جہاں سے مل سکیں وہ ساری اکٹھی کر کے پڑھی، اور اس کے بعد ایک مرتب سلسلہ شروع کیا۔ اور اب یہ ہے کہ وہ سیرت پوری کی پوری مرتب ہو چکی ہے۔ اس طرح مکمل سیرت غالباً آپ کو کسی تحریک کی نہیں ملے گی۔ اس کے بعد پھر یہ ہے کہ اس میں اتنے ولولہ افروز واقعات ہیں ایثار اور قربانی کے، جن کی ہماری قوم کو بہت زیادہ ضرورت تھی، وہ بھی اس میں آ گئے۔ اور تیسری سب سے زیادہ ضروری چیز یہ ہے کہ وہ تحریک اصلاً مذہبی تھی، جی، اس کے اساس بنیاد جو تھی وہ مذہب تھی۔ جی اچھا، 1857 کی انقلابی جدوجہد کے بارے میں بھی آپ نے مکمل کتاب لکھی ہے؟ اس کے بعد اس کی بھی یہی وجہ ہے کہ میں ان شخصیتوں کے ذریعے سے ایثار و قربانی اور قوم کے لیے سب کچھ قربان کر دینے کا جذبہ پیدا کرنا چاہتا تھا اپنی قوم میں، اور میں سمجھتا ہوں اس کے ذریعے سے اس کے سوا کوئی ذریعہ بہتر نہیں تھا۔ اچھا میر صاحب، آپ کو دوران تحقیق کو بہت سی مشاہیر اور باعلم شخصیتوں سے ملنے کا اتفاق ہوا ہوگا، ان میں سے چند ایک کا تذکرہ اگر آپ… ہاں دیکھیے، اس میں تو ان ناچیز ہستیوں میں سے ہوں جو اپنا بالکل ابتدائی استاد جنہوں نے مجھے شاعری سکھائی یا میں نے ان کی صحبت میں شاعری سیکھی اور دیوان غالب کے چند اوراق پڑھے۔ آپ کا سوال میں آپ کی گفتگو کاٹ رہی ہوں، یہ آپ نے شاعری کا تذکرہ کیا تو یہ بتائیے کہ مہر تخلص ہے آپ کا؟ جی میرا تخلص ہے، میں شعر بھی کہتا ہوں، اب بھی میرے پاس اچھا خاصا ذخیرہ ہے، لیکن یہ موقع نہیں ہے شعر گوئی کا، یہ نثر گوئی کا موقع ہے۔ آپ نے خود ہی مجھے نقطہ فراہم کیا ہے۔ دیکھیے، وہ مولانا حکیم محمد سلیم میرے پہلے استاد تھے، وہ بھی مجھے یاد ہیں، اور جو کچھ ان سے سیکھا وہ بھی اب تک یاد ہے، ان کے لیے دعا کرتا ہوں۔ پھر دینی معاملات میں مولانا عبدالسلام مرحوم حیدرآبادی،
وہ میرے استاد تھے، وہ میرے عقائد سے بہت ہی زیادہ متاثر ہوئے اور دینی ذوق سے، تو اس لیے وہ ساری رات سارا دن پڑھتے رہتے تھے، جب ان کو موقع ملتا تھا وہ لا کر مجھے وہ ساری چیزیں سکھاتے تھے، وہ بھی مجھے یاد ہیں۔ لیکن جہاں کالج میں پہنچا تو مولانا اصغر علی روحی مرحوم جہاں بڑے مشہور پروفیسر تھے، میں عربی کا طالب علم نہیں تھا کہ ان سے عربی پڑھتا، لیکن ان سے میں نے بہت کچھ سیکھا اور ان کے لیے بھی میں رات دن دعا کرتا ہوں۔ لیکن جن دو شخصیتوں سے میں بہت زیادہ متاثر ہوا اور ان کی صحبت سے بہت زیادہ فائدہ اٹھایا، وہ اول مولانا ابوالکلام آزاد، دوم علامہ اقبال، دونوں کی صحبت میں مجھے اللہ کی رحمت سے زیادہ وقت گزارنے کا موقع ملا۔ ان کے ساتھ تعلقات 1914 سے تھے اور وقتاً فوقتاً ملتا رہا۔ 1914 سے کس کے ساتھ تعلقات تھے؟ مولانا آزاد کے ساتھ، اس لیے کہ میں جب کالج میں پڑھتا تھا اس زمانے سے ان کے ساتھ تعلق۔ ڈاکٹر اقبال کے ساتھ تو یہاں آپ جانتے ہیں کہ میں 15-16 سال ان کی صحبت میں رہا، رات دن صحبت میں رہتا تھا، اور میرے پاس اب تک ان کی ڈائری بھی لکھی ہوئی موجود ہے۔ یعنی علامہ اقبال کی خود نوشت ڈائری؟ خود نوشت نہیں، بلکہ جو کچھ میں سنتا تھا ان سے اس زمانے میں وہ جا کے وہ اپنے لکھ لیتا تھا ڈائری۔ وہ تو بے بہا خزینہ ہے، اس کو آپ کب تک شاید اللہ کی رحمت سے وہ مرتب ہو جائے، تو جب ہے بے بہا خزینہ مرتب ہو جانا چاہیے، کر رہا ہوں کوشش اس کے لیے۔ تو آپ نے دیکھیے یہ دو شخصیتیں، معاف کیجئے ویسے تو آپ کی دونوں شخصیتیں ہیرو ہیں، مولانا آزاد اور علامہ اقبال، لیکن خیالات کے لحاظ سے دونوں مختلف اتباع شخصیت۔ میرے خیال میں یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، سیاسی اعتبار سے کبھی ایک شخص کچھ کہتا ہے، دوسرا کہتا ہے، تیسرا کہتا ہے، ان میں سے کوئی شخص بھی لے لے وہ چلا لے، مجھے اس سے کوئی بحث نہیں ہے، لیکن میں نے ان کی علمیت سے، مولانا آزاد کے دینی علم سے، ڈاکٹر اقبال کے دینی علم اور معارف سے اتنا فائدہ اٹھایا ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ کوئی دوسرا شخص اس سے زیادہ فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ جی ہاں، بے شک، اسی سے میں یہ اس مقام بات پہ پہنچی ہوں کہ آپ ماشاءاللہ روز اول سے لے کے اب تک اسی تندہی سے، جام فشانی سے کام کر رہے ہیں، یعنی جتنی دفعہ بھی میں آپ کی گھر گئی میں نے یہی دیکھا کہ آپ تحقیق کام میں مصروف ہیں۔ تو اس کی کیا راز ہے آپ کا کہ اس قدر جام فشانی سے اور اس قدر تندہی سے کام آپ؟ یہ اللہ کی رحمت ہے، میں سمجھتا ہوں کہ جو شخص کام نہیں کرتا حقیقت میں وہ اپنا فرض جو ہے انسانیت کا ادا نہیں کرتا۔ میرا اپنا طریقہ یہی ہے کہ جب سے میں ان کاموں میں مصروف ہوا ہوں، ایک باقاعدہ میتھڈ، ایک طریقہ، ایک اسلوب اختیار کر لیا۔ مثلا صبح اٹھنا یہ 3-3:30 بجے میرا معمول ہے، اور اس کے بعد میں گویا 9 بجے 9:30 بجے قریب سو جاتا ہوں، تاکہ کسی قسم کا خلل مجھے نہ ہو، اور اس میں باقاعدہ وہی چیز چلتی ہے اور اسی طرح میں چلاتا ہوں۔ اسی طرح صبح سے اسی وقت جب واپس آتا ہوں، سیر پہ دن اٹھتا تھا، نہاتا تھا، نماز پڑھتا تھا، سیر کرنے کے لیے چلا جاتا تھا، واپس آتا تھا اور کام شروع کر دیتا تھا۔ 12 بجے تک 1 بجے تک کام کیا، پھر کھانا کھا کر سو گیا، تھوڑی دیر کے لیے اٹھا، پھر کام شروع کر دیا۔ باقاعدگی کام کی جو ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی بڑی چیز تھی جس کی بدولت اللہ تعالیٰ نے مجھ ناچیز ہستی سے اتنا کام لیا کہ شاید دوسرا شخص دیکھے تو حیران رہ جائے۔ میرے صاحب ایک عام سوال ہے کہ کیا گھریلو زندگی اور گھریلو ذمہ داریاں، ماشاءاللہ آپ کے بچے اور گھر بار سب چیزیں، یہ حارج تو نہیں ہوئی آپ کے؟ یہ حارج اس معنی میں آپ کر سکتے ہیں کہ فلاں چیز فلاں معاملے پر جتنی توجہ کرنی چاہیے تھی نہیں کی گئی، یہ میں نہیں کہہ سکتا کہ اس کے لیے ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا، لیکن یہ کہ جو کچھ اس کے لیے واجب ہے وہ میں نے اپنے ذات کی حد تک پورا کرنے کی کوشش کی، اور اس میں کوئی کوتاہی نہیں ہوئی۔ مثلا یہ خیال آپ کو کیوں آیا کہ جتنی توجہ دینی چاہیے تھی نہیں دی جا سکی؟ یعنی آپ کو یہ خیال تو نہیں کہ آپ نے اپنی اولاد کو جس طرح، جس نہج پہ، جس طرح طریقے سے آپ نے علم حاصل کیا اس طریقے سے دلانا چاہتے تھے وہ نہیں حاصل کر سکے؟ نہیں، میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں کوئی خاص طریقے سے میں نے علم حاصل کیا، مجھے ذوق تھا، میں محنت کا عادی تھا، لیکن میں نے دیکھا کہ میری اولاد میں سے چند کے سوا کوئی محنت کا عادی نہیں ہے۔ وہ چاہتے ہیں نقش قدم پہ کوئی نہیں چل رہا؟ میں اپنے والدین کے نقش قدم پر اتنا نہیں چلا جتنا کہ اب یہ میرے بچوں کو میرے نقش قدم پر چلنا چاہیے، آرزو یہی تھی، اس لیے کہ میرا نقش قدم غلط نہیں تھا، لیکن یہ کہ انہوں نے جو کچھ اپنے ذہن میں سوچا وہ اچھا تھا، اور کسی کو مجبور نہیں کیا جا سکتا، دین کے لیے بھی مجبور نہیں کیا جا سکتا۔ اچھا، آج کل آپ کس چیز پر تحقیق کر رہے ہیں؟ بس وہی چیز ہے کہ میں سیرت مرتب کر چکا ہوں، اور وہ اللہ کی رحمت سے پریس میں ہے، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کے متعلق صرف 2 چیزیں میں
پیش کرنا چاہتا ہوں. وہ سیرت جو ہے وہ اصلاً مولانا ابوالکلام آزاد مرحوم کے لکھے ہوئے مضامین پر مبنی ہے. یعنی مولانا ابوالکلام آزاد نے الہلال اور البلاغ کے دور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مختلف پہلوؤں پر بعض شخصوں کے سوالات کی بنا پر یا بطور خود بہت سی چیزیں لکھی تھی. میں نے وہ ساری جمع کرائیں تو معلوم ہوا کہ سیرت کا ایک اچھا خاصا حصہ ان مضامین میں آ گیا ہے. ان کو جمع کر کے دیکھا لیکن ان میں گیپس یعنی خلا تھے. میں نے کوشش کی کہ وہ خلا کوئی بہتر آدمی مجھ سے بہتر آدمی پورا کر سکے، وہ نہ ہو سکا. پھر میں نے خود کوشش کی اور وہ خلا جو تھے پورا کیے. اس طرح اب وہ کتاب تقریباً نصف ہے مولانا ابوالکلام آزاد کے مقالات اور نصف ہے میری لکھی ہوئی تحریریں. وہ مرتب ہو کے تو اب اللہ کے فضل سے پریس میں پہنچی ہوئی ہے. نقشے صرف باقی ہیں، میں سمجھتا ہوں چند روز میں چھپ جائے گی. اس کی دو خصوصیتیں میں خاص طور پر عرض کرنا چاہتا ہوں. جی ہاں، یہی میں پوچھنا چاہتی تھی کہ سیرت النبی پہ آپ نے کس موضوع سے اور کس نقطۂ نظر سے کتاب کو. دو خصوصیتیں میں اس میں عرض کرنا چاہتا ہوں. نمبر ایک، میرے اپنے خیال کے مطابق اس دنیا میں جتنے بھی دین آئے اسلام سے پیشتر وہ یا قومی تھے یا نسلی. اس سے زیادہ ان کی کوئی حیثیت نہیں تھی، بلکہ ان سے تنگ تر حیثیت ان کی تھی اور وہ انہی چیزوں پر جمے رہے. اب تک بھی موجود ہیں. میں مثالیں پیش کر سکتا ہوں لیکن غالباً یہ مناسب نہیں ہے کہ مثالیں دوں. اسلام اکیلا دین ہے جو عالمی آفاقی نقطۂ نگاہ لے کر آیا. عام انسانیت اس کے پیش نظر تھی اور وہی شے ہے جس نے اسلام میں یہ خصوصیت پیدا کی کہ وہ نسل کے بھی خلاف ہے، رنگ کے بھی خلاف ہے اور ہر قسم کی چیز جو ہے اس کے خلاف ہے. صرف انسانیت پیش نظر رکھتا ہے، اس کے سوا کوئی چیز اس کے پیش نظر نہیں. آپ جانتے ہیں کہ اسلام جہاں اپنے پیرووں سے اس امر کا متقاضی ہے کہ ان کی اخلاقی اصلاح ہو، وہاں اسلام ہر مسلمان پر ایک اہم فرض بھی عائد کرتا ہے اور وہ یہ کہ یہ جو ہمارے گرد و پیش قومی، نسلی یا اس سے بھی چھوٹے چھوٹے نقطۂ نگاہ کی بنا پر دین لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، ان میں انسانیت کا جوہر پیدا کرے. ان کے نقطۂ نگاہ میں کو صاف کر کے انسانیت کی طرف لائے. اسلام کا ایک بہت بڑا مقصد یہ بھی ہے کہ یہ انسانیت کا نقطۂ نگاہ ان کے دل میں ان کو تخم ریزی کرے اور آہستہ آہستہ پرورش کرتا کرتا ان کو انسانیت کے عام سطح پر لے آئے. اگر جب تک یہ نہ ہو اس وقت تک اسلام جو پوری دنیا کو ہر حال میں منظم اور متحد کر سکتا ہے وہ اپنا فرض وظیفہ ادا نہیں کر سکتا. یہ ہماری کوتاہی ہے. میں نے کوشش کی ہے کہ سیرت اس طریقے پر لکھی جائے جس میں یہ نقطۂ نگاہ ابھر کر آ جائے کہ وہ اسلام عوامی آفاقی نقطۂ نگاہ کا حامی ہے اور اسی نقطۂ نگاہ کی تربیت کرنا چاہتا ہے. اس کے سوا جو بھی تربیت ہوگی وہ غلط ہوگی، اس لیے کہ انسانوں میں تفرقہ پیدا کرے گی، خوریزی پیدا کرے گی. اور موجودہ حالات میں جن چھوٹی چھوٹی باتوں پر یہ سب کچھ ہو چکا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. ایک چیز اور، سورہ انبیاء میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق فرمایا گیا ہے ما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، نہیں بھیجا گیا آپ کو مگر انسانوں کے لیے رحمت بنا، جہانوں کے لیے رحمت بنا کر. اب یہ رحمت بنا کر بھیجنا جو ہے اس کو اگر آپ اچھے طریقے سے پیش نظر رکھیں تو آپ پر واضح ہو جائے گا کہ اسلام رحمت عالم، سب سے بڑی رحمت عالم جو لے کر آیا ہے وہ یہی ہے. اس نے کسی کی خونریزی، کسی کی حقوق کی بربادی برداشت نہیں کی. پوری انسانیت کو وہ اکٹھا آگے بڑھانا چاہتا ہے اور اسی کو لے کر چلتا ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال حضور نے ہجرت کے زمانے مدینے میں گزارے. اس 10 سال کی مدت میں 9 سال تھے جن میں جنگیں ہوئیں. ان جنگوں کی پوری کیفیت میں یہاں بیان نہیں کر سکتا، لیکن آپ حیران ہوں گے کہ اس 9 سال میں جو جنگیں ہوئیں اور جو کچھ ان کے جانی نقصانات کتابوں میں مرقوم ہیں میں نے جمع کیے تو اس میں یہ ہوا کہ اس 9 سال کی مدت میں 243 مسلمان شہید ہوئے.
جانی نقصان مسلمانوں کو 243 9 سال میں، اور مخالفین کا نقصان جانی نقصان 462، دونوں کو نقصان ملا جائے 705 ہوتا ہے۔ آپ اس 705 کے نقصان کو تگنا کر لیں، 3000 بنا لیں، لیکن 9 سال میں 3000 کے جانی نقصان کے بعد اتنی بڑی عظیم و شان امت پیدا کر دینا ہے جیسی امت اس کے بعد یا اس سے بیشتر سورج چاند اور تاروں نے کبھی دیکھی نہیں ہے۔ ایسے حق نیک نہاد، ایسے حق شناس، ایسے نیک کردار، ایسے خوش اوصاف، ایسے انسانیتی خدمتگار پیدا نہیں آج تک ہوئے۔ لیکن اس کے مقابلے میں آپ دوسری چیزوں کو دیکھیں کہ فرض کیجیے کہ میں 30 سالہ جنگ جو جرمنی یورپ میں ہوئی، خیال ہے اس پہ کتاب اب آپ کی مرتب ہو چکی ہے؟ نہیں، 800 صفحے کی کتاب ہے، اور اس کے بعد اب آپ نئی کتابوں کی طرف ملتفت ہوں گے۔ خواتین و حضرات، مولانا غلام رسول مہر تو وہ گنج گرم آیا بلکہ گنج ہائے گرم آیا ہیں کہ جن سے جتنا فیض حاصل کیا جائے کم ہے، لیکن وقت ہمارا ساتھ نہیں دیتا اور ہم ملاقات کو آخر اختتام پر پہنچاتے ہیں۔ خدا حافظ۔